बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल दरसी किताब उर्दू जमात नहम के लिए कौमी निसाब 2022-23 के मुताबिक नेशनल बुक फाउंडेशन वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। आज हम सबक नंबर 5 की मश्क को हल करने जा रहे हैं। जो हमने सबक पढ़ा था कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, आज हम इसकी मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल कसीरुल इंतखाबी सवालात के दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो पहला इसमें ये है, लफ्ज़ ट्रामा किस ज़बान के लफ्ज़ ट्राउ से मुश्तक़ है? यूनानी। जुमला इस्मिया के मुस्नद अलैह और मुस्नद होते हैं इसम। कलीम के कुंडी खड़काने पर कितनी लौंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकली? इसका सही जवाब है 2। आगे है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को कहाँ ठहराने का बंदोबस्त किया? सही जवाब है वीरान मस्जिद में। आगे है, शिकारी ने बंदूक चलाई। इस जुमला फेलिया में मफूल किसे कहेंगे? बंदूक को। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल नसर पारे को फहम के साथ पढ़कर दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ये हमने पढ़ लेना है, सारा जो दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हम इसको पढ़ लेंगे। आगे सवालात हैं। पहला सवाल है, बार बार पुकारने और कुंडी खटखटाने या खड़खड़ाने का क्या नतीजा निकला? बार बार के पुकारने और कुंडी, यहाँ पर ये 2 दे दी गई हैं। खड़खड़ाने से 2 लौंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकली और उनमें से एक ने पूछा कौन साहब हैं और इतनी रात गए क्या काम? दूसरा सवाल है, कलीम ने जब ज़ाहिर दार के मुतल्लिक पूछा तो लौंडी ने क्या जवाब दिया? लौंडी ने कहा कि यहाँ कोई ज़ाहिर दार बेग नहीं है। अगला सवाल है, अंदर से आने वाली लौंडियों में से एक ने क्या पूछा? लौंडियों में से एक ने पूछा कि कौन साहब हैं और इतनी रात गए क्या काम? अगला सवाल है, ज़ाहिर दार बेग के मुतल्लिक लौंडी ने क्या हकीकत बताई? ज़ाहिर दार बेग असल में कहाँ रहता था? लौंडी ने कहा ये कहीं मिर्ज़ा बांके के बेटे को ना पूछते हों, वो हर जगह अपने तेज जमादार का बेटा बताया करता है। लौंडी ने बताया कि वो इस मकान के पिछवाड़े उपलों के टाल के बराबर छोटा सा कच्चा मकान है, उसमें रहते हैं। अगला सवाल है, कलीम के आवाज़ देने पर ज़ाहिर दार बेग किस हालत में बाहर आया? कलीम ने आवाज़ दी तो कुछ देर बाद मिर्ज़ा साहब नंग धड़ंग जांगिया पहने बाहर तशरीफ़ लाए और कलीम को देखकर शर्माए। ज़ाहिर दार बेग ने जब मस्जिद में कलीम को ठहराया, इसकी हालत कैसी थी? ज़ाहिर दार बेग ने जिस मस्जिद में कलीम को ठहराया वो नहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद थी। वो भी मस्जिद ज़रार की तरह वीरान, वहशतनाक, ना कोई हाफिज, ना मुल्ला, ना तालिब इल्म, ना मुसाफिर, हज़ारों चमगादड़ें उसमें रहती थी या रहती हैं। अगला सवाल है, इस इबारत से ज़ाहिर दार बेग की शख्सियत का कौन सा पहलू हमारे सामने आता है? इसका जवाब है, इस किस्से से मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का किरदार एक शेखी भगाड़ की तरह से उभर कर सामने आता है, जिसे झूठी नमूदो नमाइश का शौक़ है। वो इंतहाई मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके किरदार में झूठ बोलने का वसफ़ है। वो दोस्ती का हक़ अदा करने से महरूम है। सवाल नंबर 3 है, सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रात 9 बजे से 10 बजे तक अपने वालिदैन की निगरानी में ख़बरों और इंटरनेट का एक चैनल देखें। इस 1 घंटे के दौरान पेश की जाने वाली ख़बरों और ड्रामों में उठाए गए अखलाकी, मुआशी, मशरती और सकाफ़ती नकात वगैरह सुनकर अहम नकात बा तबसरा और तशरीह अपने साथी तुलबा के सामने दोहराते हुए जमात के कमरे में बयान करें। इसका जवाब है, ख़बरों और ड्रामों में मुआशरे के उन मसाइल को उजागर किया जाता है जिनका ताल्लुक़ हमारे मुआशरे से है, जिनमें चीदा मसाइल दर्ज झैल हैं। हस्पतालों और बाकी अदारों में ज़िलो ख्वार और करप्शन, सियासत और निज़ाम इंसाफ के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल, घरेलू सकाफ़ती और माशरती मसाइल वगैरह। औरत हमारे मुआशरे में महकूम है, मगर सिर्फ़ उसी के तो दुख ने इस मुआशरे में बच्चों पे भी बहुत जुल्म होते हैं। यहाँ मर्द भी मज़लूम हैं। इस मुआशरे में इंसाफ सबको मुयस्सर नहीं है।
لوگ ہسپتالوں اور باقی اداروں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ثقافت کی شناخت کے لیے ڈرامہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ عہد حاضر کے پاکستانی ڈراموں اور خبروں نے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈرامہ نگار بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں اور خبروں والے بھی، وہ بھی ریٹنگ کے چکر میں ایسی خبر چلاتے ہیں جو سنسنی خیز ہوں۔ آج کا ڈرامہ سوائے شراب کے کچھ بھی نہیں، یہ ہماری اخلاقی اور معاشرتی قدروں کا قاتل ہے۔ نوجوان نسل بڑی تیزی سے ان ڈراموں کے زیر اثر ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی ذہنی اور روحانی تربیت کا بیڑا خود اٹھانا پڑے گا اور بچوں کو ان فضول ڈراموں سے بچانے کے لیے خود ہی کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک وقت تھا کہ جب ڈراموں کے کردار معاشرے سے آتے تھے اور معاشرہ اپنی کہانیوں کا عکس ڈراموں میں دیکھتا تھا۔ کہانی اور کردار جاندار ایک دوسرے سے اچھی طرح پیوست ہوا کرتے تھے۔ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے احساسات ان کہانیوں کا کمال تھے۔ ان ڈراموں کی عکس بندی، زبان و بیان، مکالمے اور اداکاری، حتیٰ کہ ہر شے اپنی مثال آپ تھی، جبکہ یہ محدود وسائل کا زمانہ تھا، لیکن اس وقت کے ڈرامے نے دیکھنے والوں کی افکار اور زندگیاں بدل کر رکھ دی تھیں۔ ڈرامہ نگار بھی شاندار اور باوقار لوگ تھے۔ ان کو اپنی معاشرتی روایت سے محبت تھی، وہ پاکستان اور اسلام سے محبت کرنے والے کردار تھے۔ ڈرامہ نگاری کا مقصد معاشرتی فلاح تھی۔ آگے ہے سوال نمبر 4 ہے، کلیم اور مرزا ظاہر ڈار بیگ کو اس کے اسلوب اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خاص مقصد کے لیے پڑھیں کہ آپ کلیم اور مرزا ظاہر ڈار بیگ دونوں کرداروں کے متعلق اپنی ذاتی رائے پیش کر سکیں۔ اس کا جواب ہے کلیم اور مرزا ظاہر ڈار بیگ۔ پہلے کلیم کا کردار ہے۔ کلیم نسوح کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ کلیم کا کردار ایک آزاد منش کا ہے جو باپ کی تصادم کی وجہ سے ایک باغی کردار ہے۔ نذیر احمد کے ہر ناول میں ایسے ہی کردار ان کے قصے میں جان ڈالتے اور اسے ناول بننے میں مدد دیتے ہیں۔ کلیم اپنے باپ سے ناراض ہو کر اپنے دوست مرزا ظاہر ڈار بیگ کے ہاں فطرت میں جا کر رہنا چاہتا ہے۔ وہ پھر قید ہوتا ہے اور آخرکار باپ ہی کی سفارش پر رہائی پاتا ہے۔ کلیم بھی بہرحال نذیر احمد کے اس ناول کا ایک سیٹنگ کریکٹر ہی ہے جس کی ڈور خود ناول نگار نے ڈھیلی چھوڑی ہے اور آخر میں اسی ڈور کو کھینچ کر کلیم کو ایسا پٹخا مارا ہے کہ وہ ہمیں نسوح اور نذیر احمد کے قدموں میں بے بسی کی تصویر بنا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کلیم کا المناک انجام اس کے آزادانہ فیصلے ہی کا نتیجہ تھا۔ کلیم کے کردار میں اگر کوئی جادوانی عنصر ہے تو وہ اس کی موت اور توبہ سے پہلے کے واقعات ہیں۔ مرزا ظاہر ڈار بیگ۔ مرزا ظاہر ڈار بیگ کے کردار سے 1857 کے آس پاس کے ہندوستانی معاشرتی زندگی کی عکاسی ملتی ہے۔ مرزا ظاہر ڈار بیگ چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے نشانہ تمسخر بنتے نظر آتے ہیں یا بنتا نظر آتا ہے۔ ظاہر ڈار بیگ ایسا کردار ہے جو اپنی ظاہر داریوں کے پردہ میں خود کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے لیکن دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ کردار اردو ادب کا غیر فانی کردار ہے۔ مرزا ظاہر ڈار بیگ کا مضحک کردار اپنی احساس کمتری کو احساس برتری میں بدلنے کے لیے چرب زبانی کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے مضحک کردار ہمارے ارد گرد آج بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری تصنیع اور شان و شوکت کا بھرم رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، خود کو معاشرے کا باعزت فرد ظاہر کرنے کے لیے اپنی امارت اور حسب و نسب کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے ان کو عزت ملے، لوگ انہیں احترام دیں۔ اس طرح کے ہزاروں ظاہر ڈار بیگ ہر سماج میں خود کو بڑا بنا کر پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تخلیق کردہ یہ کردار اپنے عہد کی اس تہذیب اور معاشرت پر کڑی تنقید کرتا ہے جہاں عزت صرف دولت مندوں اور اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو ملتی تھی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہر ڈار بیگ کے علاوہ آپ نے شامل نصاب افسانہ بھیڑیا کا مطالعہ کیا۔ ان دونوں عبارات کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں، نیز دونوں ادب پاروں کے زبانوں کی تاریخ سے واقف ہوتے ہوئے عصری تناظر میں ان کی اہمیت پر رائے دیں۔ یہ آپ
نثر پاروں کا موازنہ کرتے ہوئے مصنفین کے انداز بیاں کو سمجھیں اور جماعت کے دیگر طلباء کے سامنے اس پر تبصرہ کریں۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات پیش نظر رکھنے ہیں آپ نے۔ پہلا ہے، مولوی نذیر احمد نے کلیم کے کردار کے ذریعے نوجوان نسل کو کیا نصیحت کی ہے، یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ دوسرا ہے، ظاہر ڈار بیگ جیسے لوگ ہماری زندگی اور معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان دو چیزوں کو یہاں تک ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ لکھیں گے۔ اگلا ہے، افسانہ بھیڑیا میں مصنف کس خوف کا شکار ہے؟ افسانہ بھیڑیا میں مصنف اپنے بھیڑیے سے خوف زدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جس چیز کی کمی ہے، وہ چیز جس کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی، لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے درخت سے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی جرات نہیں کہ میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ آگے ہے، افسانے کا مرکزی کردار بھیڑیا کی سلامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ناول نگار فاروق سرور کے افسانوں میں علامتی رنگ غالب ہے۔ ماحول کا جبر اور اندر کا خوف ان کے افسانوں میں اپنے ایک خاص ماروز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے افسانے میں مرکزی کردار بھیڑیا ان کے اندر کے خوف کی علامت ہے۔ آگے ہے، آج سے سوال نمبر 6 ہے، آج سے 100-150 سال قبل اردو الفاظ کا املا ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج مستعمل ہے، یعنی آج سے بہت سے الفاظ کو توڑ کر لکھا جاتا تھا، ایسے الفاظ کو جنہیں ماضی میں اکٹھا لکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثلاً شامل نصاب سبق کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ کریں، جیسا کہ کلیم یہی جانتا تھا کہ وہی لفظ آ گیا، جماعہ دار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا، اور وہ جماعہ دار کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا اور جماعہ دار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ سمجھتا تھا۔ محل سرا کی دیوری پر موجود ہوا، بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی۔ کلیم جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ سبق کی عبارت میں محل سرا کو محل سرا، دیوان خانے کو دیوان خانے اور دیوان خانہ کو دیوان خانہ کے لیے اور بھیج دو کو بھیج دو کر کے لکھ دیا گیا، یعنی الفاظ کے درست املا کا خیال رکھتے ہوئے اصل تحریر پر نظر ثانی اور ادارت پروف ریڈنگ کی گئی ہے۔ اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر درج ذیل تحریری سرگرمی میں الفاظ کو غلط املا میں لکھے ہوئے درج ذیل الفاظ پر نظر ثانی اور ادارات پروف ریڈنگ کرتے ہوئے درست کر کے لکھیں۔ اس سلسلے میں استاد محترم سے بھی رہنمائی لیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ غلط املا ہے، یہ درست، یہ بھی غلط ہیں، یہ درست ہیں، یہ غلط ہیں، یہ درست ہیں۔ آگے ہیں سوال نمبر 7، ذو معنی الفاظ، دو معنی الفاظ وہ یہ ہیں، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھے تھے کہ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا املا تو ایک جیسا ہو لیکن ان کے معنی ایک سے زیادہ ہوں۔ بعض اوقات ان میں سے ایک معنی مؤنث جبکہ دوسرا مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قلم لکھنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ اور پودے کی قلم، کان کسی قیمتی چیز کا ذخیرہ یعنی کوئلے یا سونے کی کان اور جسم کا ایک حصہ۔ اسی طرح سے یہ انڈر لائن کیے گئے ہیں ذو معنی الفاظ ہیں، یہ اس میں جیسے کان چھدوائے اور کوئلے کی کان، ہار اور جیت، اسی طرح سے ہار ہیروں کا ہار دیا، اسی طرح سے عرض یعنی کہ عرض 8 سینٹی میٹر ہے اور اس میں عرض کی، اللہ سے عرض کی۔ اسی طرح سے قلم، اہل قلم، آج کل قلم کے ساتھ یہ مغرب ہے، مغرب کا تعلق، مغرب ہماری زمین، نماز مغرب 1-2 سے بھی زیادہ بن گئے ہیں۔ اور آگے سوال نمبر 8 ہے، ناول سے مراد سادہ زبان میں ایسی طویل کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ یہ دلچسپی پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری سے پیدا کی جاتی ہے۔ ناول اس نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص نقطہ نظر کے تحت زندگی کی حقیقت اور واقعاتی عکاسی کی گئی ہو۔ ناول کا مرکزی کردار اس کا ہیرو ہوتا ہے۔ واقعات میں ایک تسلسل موجود ہوتا ہے۔ حقیقت نگاری اور صداقت
بیانی اس کا خاصہ ہے۔ اس کا موضوع انسانی زندگی ہوتا ہے، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کو انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد کہانی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ آگے ہیں ناول کے اجزاء: کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے۔ آگے ہے درج ذیل فارم نمونے کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ آپ متعلقہ ادارے کی ویب سائٹ سے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے پر کرنے کی مشق کریں۔ درخواست فارم برائے کمپیوٹرائزڈ برتھ رجسٹریشن، یہ آپ نے فل کر لینا ہے، جو پوچھا گیا ہے اس میں ہم لکھ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔